अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को माह मुबारक की बहुत मुबारकबाद। माह मुबारक यानी रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है। आज पहली रमज़ान मुबारक है और आज माह मुबारक के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। बल्कि इस सिलसिला कोशिश ये रखेंगे कि जारी रहे और बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। बहुत सारे सवालात आपके मौसूल हो रहे हैं और कोशिश हमारी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए। माह मुबारक एक बड़ा अजीम महीना है। इसकी अज़मत और हुर्मत के हवाले से प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती ही रहती है और हमारी कोशिश हमेशा से ये रही है कि इस ख़ास और बाबरकत महीने में इसकी अहमियत को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। तो इसी मुनासबत से हम इस दफ़ा भी प्रोग्राम में बात करेंगे थोड़े मुख्तलिफ़ अंदाज में। और बड़ी खुशकिस्मती हमारी रही है हमेशा से कि जब भी हमने ये बेड़ा उठाया कि इस आगही और इसकी अहमियत के हवाले से जब भी प्रोग्राम में बात की या करना चाहिए, हमारे साथ उलमा कराम का साथ रहा और इससे हमें बहुत कुछ सीखने के मौक़े मिले। और साथ साथ एक सिलसिला हमने हमेशा से जारी और सारी रखा जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ़ नात खां सना खां हज़रात को भी अपने साथ हमेशा अपनी ट्रांसमिशंस में शामिल रखा। तो वो सिलसिला तो कहीं ना कहीं जारी रहेगा, लेकिन गुड मॉर्निंग कराची के अंदर भी हमारी कोशिश यही होगी कि उस सिलसिले को जारी रखा जाए। प्रोग्राम में बड़े ख़ास मेहमान शख्सियात हमेशा से यहाँ मौजूद रही हैं जिनसे मुख्तलिफ़ मौक़ों पर गुफ्तगू होती रही, मुख्तलिफ़ उमूर पर, मुख्तलिफ़ मामलात पर, मुख्तलिफ़ मसाइल के ऊपर। तो वो सिलसिला इंशाअल्लाह इस बार भी जारी रहेगा। तो बिला ताख़ीर मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। आज की नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मुख्तलिफ़ उमूर पर गुफ्तगू करनी है, कुछ समाजी मसाइल भी हैं, रोज़े के मसाइल भी हैं, फ़र्ज़ियत की अहमियत के हवाले से भी बात होगी और इस इबादत को समझना भी ज़रूरी है। तो इस मुनासबत से और इस फ़लसफ़े के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा अब्दुल खालिक क़ादरी साहब हमारे बड़े ही मोहतरम एक दफ़ा फिर आज हमारे साथ इस नशिस्त में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा एक और बड़ी ख़ास शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, मुख्तलिफ़ कामों की ज़िम्मेदारी उन्होंने ली है और इस तरह के जो लोग हैं जो सोसाइटी में काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कोरोना वायरस की वजह से, जैसे हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा था जिसमें मुख्तलिफ़ सोशल एक्टिविस्ट या जो NGOs जो काम कर रहे हैं उनको हमने मदऊ किया और वो किस तरह ये काम कर पाते हैं लोगों की फ़लाह के हवाले से, राशन वगैरह की तकसीम के हवाले से और दीगर कई मामलात के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इमरान शेख हमारे यहाँ पर आज मेहमान हैं, सोशल एक्टिविस्ट, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान शेख प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा बड़े ही होनहार सना खां हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मोहम्मद अनस रज़ा क़ादरी, और उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा और अनस से आज नातिया कलाम भी सुनेंगे। बड़े खूबसूरत सना खां, बड़े खूबसूरत आवाज़ के हामिल हैं और बड़े खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं। तो आज अनस को भी हम जो है वो ज़हमत देंगे। बिला ताख़ीर अल्लामा साहब, सबसे पहले रोज़े की अहमियत के हवाले से गुफ्तगू कर ली जाए। हर इबादत की एक अहमियत है, उसको समझने की ज़रूरत है। नमाज की अपनी एक अहमियत है, रोज़े की अपनी एक अहमियत, फजीलत है। सबसे पहले तो एक बुनियादी सवाल जो हमेशा पूछा जाता है, इसको पूछने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि ये बात समझाई जाए कि इस रोज़े को फ़र्ज करने का मकसद बारी ताला ने क्या रखा और क्यों ये मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ किए जाए। मैं चाहूँगा इससे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। बिस्मिल्लाह। वनसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। K21 चैनल का शुक्रिया कि उन्होंने एक बार फिर मुझे मदऊ किया और हमारे यासिर भाई माशाल्लाह हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ दोस्त भी हैं और मेहरबान भी हैं और उनका अंदाज़, आप जब बोलते हैं तो मैं देखता रहता हूँ कि माशाल्लाह कितना मोहब्बत प्यारे आपकी, अंदाज़ आपसे में सीख बोलते कर हैं। ये सब माशाल्लाह कुछ अल्लाह आपको बनेगी। खुश रखे। बेहतरीन जो सुनने वाले हमारे नाज़रीन हैं और सामईन हैं, ये ज़बरदस्त सवाल हर बार होता है और बार बार करने का मकसद यही है कि उसका मुद्दा समझ में आ जाए सके। कि हर साल अल्लाह पाक हमें रोज़े रखवा रहा है तो उसका मकसद क्या है। बेशक। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तत्तक़ून। कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे अगली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए जी। थे, ये इसलिए ताकि तुम परहेज़गार बनो। परहेज़गार। तो अब ये रोज़े सिर्फ़ हम पर नहीं हैं,
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جی جتنی امتیں ہوئیں اور ہمارے اللہ پاک کے آخری نبی جن کی ہم امتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر نبوت کا سلسلہ ختم ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہ آیا نہ آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری نبی ہیں، تو ان تک روزوں کا سلسلہ فرض ہوا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ اگلی امتوں پر بھی فرض تھے، ہم پر بھی ہیں، مگر ان کے ایام مختلف تھے، انداز مختلف تھا، ہمیں ایک جگہ پر پورا مہینہ روزے فرض کر دیے گئے۔ تو پرہیزگاری مقصد ہے، مقصد پرہیزگاری ہے۔ ایک بار اب ترغیب و ترہیب میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کا روزہ سب رکھیں، جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی بھی روزہ افطار نہ کرے۔ سب نے روزہ رکھا، ایک ایک کر کے آتے گئے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیتے گئے۔ ایک شخص آیا، عرض کی کہ حضور میری 2 بچیاں ہیں، انہوں نے روزے رکھے تھے، اجازت دیں، وہ آپ کے پاس آنے سے شرما رہی ہیں، اجازت دیں۔ آپ منہ پھیر لیا آپ نے۔ وہ شخص دوسری طرف سے آیا، یہی عرض کی کہ حضور روزہ رکھا ہے انہوں نے، شرما رہی ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے، اجازت دیں روزہ کھولیں، آپ نے منہ پھیر لیا۔ اس طرف سے آیا، یہی سوال عرض کیا کہ حضور میری بچیوں نے بھی 2 بچیوں نے روزہ رکھا ہے، اجازت دیں، وہ شرما رہی ہیں آپ کے سامنے، تو ارشاد فرمایا انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے۔ عرض کی کہ حضور روزہ رکھا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص آیا اور اس نے پیغام دیا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی ہیں، اتنا وقت ہو چکا ہے، ان کو اجازت دیں روزہ کھولیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پیالہ لے جاؤ اور ان کو یا لے کر آؤ یا یہ پیالہ، ایک کو کہو کہ اس میں کہہ کرے۔ جناب وہ پیالہ اس کے سامنے رکھا گیا، اس نے کہہ کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور پیپ اور خون، پھر خالی کیا، دوسرے کو کہا کہ اب، اس نے بھی کہہ کی تو گوشت کے ٹکڑے اور خون اس سے نکل رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دونوں لڑکیوں نے روزہ تو رکھا، مگر جو چیزیں اللہ پاک نے روزے سے پہلے بھی حرام کر رکھی تھی، جیسے روزہ رکھنے پر حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، کب سے کہاں تک؟ فجر سے، طلوع فجر سے، اور جو ہے صبح صادق سے اذان مغرب تک، اذان سے تعلق نہیں ہے، غروب آفتاب تک۔ تو یہ اس وقت تک جو حلال چیزیں ہیں، پانی کما کر آپ نے جو حلال کھانا منع ہے، حرام کر دیا، نہیں کھا سکتے۔ تو جو پہلے سے حرام ہیں وہ چیزیں آپ کر رہے ہیں، یعنی یہ دونوں لڑکیاں روزہ رکھنے کے بعد غیبت کرنے لگیں، یہ کسی کی برائیاں آپس میں بیان کرنے لگیں کہ فلاں عورت پہ تو یہ عیب ہے، فلاں مرد میں یہ عیب ہے، فلاں میں، ان کے عیوب اور وہ عیوب جو ان کے اندر موجود تھے، نہ ہوتے تو تہمت ہوتی، وہ عیوب بیان کرنے لگی۔ تو اس کو اللہ پاک نے غیبت کا گناہ یہ فرمایا کہ جیسے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا، تو یہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتی رہی ہیں، تو کہے کی تو یہ نکل آیا۔ تو پرہیزگاری، روزہ بھی رکھیں پھر بھی گناہوں سے باز نہ آئے، تو یہ روزہ کہاں ہے؟ بے مقصد ہو جائے گا۔ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو جو روزہ رکھیں وہ اپنے روزے کی اہمیت کو بھی سمجھیں۔ اللہ نے پہلے فرما دیا کہ میں نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے کہ تم پرہیزگار بنو، اور تم روزہ رکھ کے پھر گندے کاموں میں لگے رہو تو پھر اس روزے کی اللہ کو حاجت نہیں ہے۔ علامہ صاحب یہ تقوی کی کیا مثال ہے، کیسے سمجھا جائے کہ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی تھوڑی گفتگو ہو کہ باری تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ راستہ اس لیے اختیار کرنے کا کہا گیا تاکہ تم متقی ہو، تو یہ تقوی کیا چیز ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ بھی تھوڑی گفتگو کر لی جائے تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو کہ جس کے لیے اتنی پابندی باری تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ پابندی رکھنی ہے، تو وہ تقوی کیا چیز ہے؟ اب دیکھیں، تقوی ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جیسے کہ آپ اپنے بچے کو، وہ کسی غلط چیز کے قریب جا رہا ہے، آپ اس کو روک رہے ہیں، وہ آگ کی طرف یا انگارے کی طرف ہاتھ اٹھا رہا ہے، آپ اس کو روک رہے ہیں، وہ مٹی میں گر رہا ہے اور گندی چیزیں اٹھا، آپ اس کو روک رہے ہیں، تو گندگی سے آپ اس کو روک رہے ہیں، گرنے سے روک رہے ہیں، گاڑی میں ہے وہ ہاتھ باہر نکل رہا ہے اس کو روک رہے ہیں۔ کیا ہے یہ کیر ہے کہ آپ اپنے بچے کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچہ ہے، اس کی سمجھ نہیں ہے، اب اس کو بار بار روک رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، بچہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، نہیں میں نے یہ کرنا ہے، آپ اس کو پکڑ کے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک باپ کا پیار، ایک ماں کا پیار،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سبحان بندے سے اللہ، ماں کے سبحان اللہ۔ پیار سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. وہ کب چاہے گا کہ میرا اب بچہ گرے تو ماں سے برداشت نہ ہو، ہائے ہائے۔ تو ماں کے پیار سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا کب چاہے گا کہ یہ جہنم میں جائے؟ سبحان اللہ. تو ثابت یہ ہوا کہ یہ راستہ اختیار کرنے کے لیے حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تم دوزخ کی آگ سے خود بھی محفوظ رہو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے محفوظ رکھو. عمران شیخ صاحب، وقت کیونکہ تھوڑا رہ گیا، گفتگو تو آپ سے بہت ساری کرنی تھی مختلف معاملات پر، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، خاص طور پہ ماہ مبارک میں لوگ بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں سماجی کاموں میں. آپ کی بڑی ماشاءاللہ خدمات ہیں اور یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو آج اس نفسا نفسی کے دور میں صرف مال و دولت سمیٹنے میں لگے ہیں اور صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن آپ دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا خدمت کا جذبہ ہے. کیسے پیدا ہوا اور کیسے یہ خیال آیا، یہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں K21 کا شکریہ ادا کروں گا اور یاسر صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس جگہ پہ موجود ہوتے ہوئے میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بالکل بتاؤں گا اور چاہوں گا کہ لوگ بھی اس پہ عمل کریں. جب آپ دل میں یہ جذبہ رکھیں کہ انسان کسی کو پریشان حال نہ دیکھے، بہت اچھی بات ہے، بہت تو اچھی آپ بات. بہت کچھ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. ایسا ہی. میں کراچی الیکٹرانک سے ریلیٹڈ رہا اور سوشل ایکٹیوسٹ اس طرح رہا کہ میں جہاں بھی لوگوں کو پریشان دیکھتا تھا میں اس میں ان ہو جاتا تھا. اور جنا ہاسپٹل کے حوالے سے بھی میں لوگوں کی بہت اس میں سپورٹ کرتا تھا. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم اس کو فرد واحد بھی ایک ہمت لے اور اس پہ تھوڑا سا ایکشن لے کے آگے بڑھے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کو مشکل ہو. بالکل ٹھیک. تو جب ہم نے 2-4 لوگوں سے ڈسکس کی اور پھر اس پہ عمل کیا، میں نے اپنے طور پہ تقریباً پچھلے 10 سال سے میں الحمدللہ راشن کے حوالے سے ڈسٹریبیوشن کر رہا ہوں اور میرے ساتھ بہت سے لوگ مخیر حضرات شامل ہو جاتے ہیں. آپ کسی کی مدد کرنا چاہیں تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. آپ جس طرح بھی چاہیں مدد کر سکتے ہیں. کسی کو الفاظ سے کر سکتے ہیں، کسی کو مالی کر سکتے ہیں، کسی کو جانی کر سکتے ہیں. مدد کرنے کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آپ کا ذہن ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو حالات ہیں، اللہ رحم کرے، میں بہت فکر مند ہوں ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک آدمی کا خرچہ جو ہے وہ لازمی 500 روپے اس کو ہر حال میں چاہیے، جبکہ روزگار تقریباً کلوز ہو چکے ہیں. ہمارے کووڈ-19 نے جو ہے وہ تباہ کاریاں مچائی ہوئی ہیں. لوگوں کے گھروں میں راشن نہیں ہے. بالکل اس طرح کے حالات ہیں کہ فاقہ کشی ہے. بلکہ ایون میں ایسی فیملیز کو بھی جانتا ہوں جو بھوسی ٹکڑے پہ گزارا کر رہے ہیں. تو ہمارے اوپر یہ وقت حاکم پر بھی لازم ہے کہ وہ اس چیز پہ توجہ دیں. عمران خان صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا. تو میں اس پہ ایک ہی جملہ کہوں گا کہ اگر کرپشن ختم کر دیتے خان صاحب تو کسی سے پیسہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہیں بھی نہیں جانا پڑتا. ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل، اتنا کچھ ہے پاکستان میں کہ ہمارے تصورات سے کہیں زیادہ ہے. لیکن وہ سارا کیا ہو رہا ہے کہ وہ غلط لوگوں کے ہاتھ لگ رہا ہے اور چند لوگوں کے ہاتھ لگ رہا ہے. جو ہمارے عوام تک پہنچنا چاہیے وہ صرف چند بڑے کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے اگر اقدامات کیے جائیں، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں جو ہے اگر نظام کو سدھارنے کا سوچا جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے. مخیر حضرات ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، ول ہونی چاہیے. ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو اربوں روپے کی ڈونیشن دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے ہی پیچھے نہ لگ جائے، ہمیں ہی اغوا نہ کر لیا جائے. تو اس چیز کو تھوڑا سا اگر صحیح کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے، بہت پیک پہ جا سکتا ہے. بالکل بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے، کیونکہ خامیوں کے بارے میں آپ کو علم ہے اور یقیناً یہ بات اب سب کے علم میں آ چکی ہے کہ ہم سے غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں اور کس طرح اس میں سدھار لایا جا سکتا ہے. انس صاحب، اب وقت کیونکہ ہمارے پاس محدود ہے اور یہ پہلا جو سیگمنٹ ہے تقریباً اپنے اختتام پر ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ایک کلام پیش کریں اور اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہمارا دوسرا سیگمنٹ جو ہے وہ شروع ہوگا. جی. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی
صلی اللہ لا الہ الا اللہ 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 کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھیں کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے ہاں دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ میرے دل کو کر دے آئینہ جس پہ چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 اللہ